बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है ईसा नकवी। नकवी साहब, एक ऐसे वक्त में जब मुस्लिम लीग नून के अंदर इख्तलाफात की खबरें सामने आना शुरू हो चुकी हैं, एक खबर आती है कि शाहिद हक़ान अब्बासी ने जिस पार्टी की रजिस्ट्रेशन के लिए अमली कदम उठाया था उसके लिए मशावरती इजलास बुलाया गया, लेकिन इस इजलास की कोई ख़ास तफसील सामने नहीं आई। क्या हुआ है इस इजलास में? देखें मुगल साहब, 4 से 5 बड़े अहम सवाल हैं जो इस तमाम मामले को लपेट लेंगे। सही। देखें, एक तो वो चीज़ है जो रिपोर्ट हुई, वो मैं आपके सामने आगाज़ में रख दूंगा कि रिपोर्ट क्या हुआ है, लेकिन फिर मैं आपको बताऊंगा जो रिपोर्ट नहीं हुआ पोटेंशियली। देखें, क्या पहला सवाल, क्या पाकिस्तान में एक नई सियासी जमात की गुंजाइश है? दूसरा सवाल, अगर कोई नई सियासी जमात बनती है तो वो किस सियासी जमात को डैमेज कर सकती है, किसके वोट बैंक को खींच सकती है? ये सियासी जमात जो नई बनेगी ये किस पर हमला होगा और ये हमला कितना कारी हो सकता है? सही। ये तमाम बुनियादी सवाल आते हैं ना। देखिए, इस्लामाबाद के एक पॉश सेक्टर में इब्तदाई बैठक हो गई। सही। शाहिद खाकान अब्बासी के घर मुशावरत। खबर क्या चली उसकी मैं पहले आपको खबर बता देता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं उसी के साथ जुड़े हुए 2 और पॉश सेक्टर्स हैं। मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब वहाँ होते हैं, तो वो जो बैठक की कहानी अभी तक सामने आई है वो मैं ज़रा आपको बता देता हूँ। पहले क्या खबर क्या आई कि नई सियासी जमात का क़याम, शाहिद खाकान अब्बासी के घर आज मुशावरत होगी। मुशावरती इजलास में शाहिद खाकान, मिफ्ता इस्माइल, मुस्तफ़ा नवाज शरीक होंगे। ख्वाजा मोहम्मद होती, लश्करी रईसानी, अमानुल्लाह किनरानी, मधु, थिंक टैंक्स के माहिरीन भी शिरकत करेंगे। पार्टी के नाम और मंशूर के बारे में मुशावरत होगी। मुख्तलिफ जामियात के तलबा से शाहिद खाकान अब्बासी ने तजावीज़ भी तलब कर ली हैं। पार्टी के बाकायदा क़याम का ऐलान 15 मई को मुतवक्के है। शाहिद खाकान और मिफ्ता इस्माइल अब लाहौर जाएंगे और हम ख्याल लोगों से मुलाकात होगी। कुल मिला के ये खबर सही। अब बुनियादी तौर पे मैं एग्जाम्पल आसान से कर देता हूँ। मीडिया में हमारे यहाँ जब कोई बंदा जाता है किसी और इदारे में, किसी इदारे ए से इदारे बी में जाता है, वो हेड हायर करते हैं और फिर वो अपने साथ अपनी टीम तोड़ के लाता है जी। किन लोगों को लेकर आता है? जहां जहां उसने काम किया हो। बिल्कुल ऐसे, जहाँ वाकफियत होती है। जहां वाकफियत होती है, पता है कि भाई ये बंदा रन डाउन अच्छा कर लेता है, ये बंदा स्क्रिप्ट अच्छा लिख लेता है, ये बंदा जनाब कंट्रोलर न्यूज़ ठीक रहेगा, इस बंदे को पीसीआर में बिठा देंगे, इसको कॉपी पे बिठा देंगे, इसको टिक्कर्स पे बिठा देंगे, इससे फलां काम करवा लेंगे, तो वो अपनी टीम इकट्ठी करके ले आता है। नंबर 1 बात ये कि ये जो पार्टी बनने जा रही है इसमें पोटेंशियल किस जमात को हर्ट करने का? पहली बात, स्पेस पीटीआई को जो लोग छोड़ गए हैं वो वापस आना चाह रहे हैं। सही। जिन्होंने जहांगीर तरीन का सियासी घोंसला ज्वाइन किया था, जहांगीर तरीन खुद दिल बर्दाश्ता होकर उन्होंने कहा कि मैं हमेशा हमेशा के लिए तौबा करता हूँ, मैं इनका सियासत नहीं करूँगा। इतनी बेइज्जती। परवेज खटक अपने हाथ पांव मार रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी के साथ उनका कोई राब्ता हो गया। वो जिन्होंने कहा था कि मैं जो है वो इमरान खान की जड़ें काट दूंगा, ख़त्म कर दूंगा, इमरान खान को बनाने वाला मैं हूँ, खैबर पख्तूनख्वा में सफ़े हस्ती से मिट जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वो 7 सीटों से खुद हार के घर पहुंच गए। वो पहुंच गए और उनके बारे में जाहिर है कि ये बात भी मशहूर हुई कि आप एक कोल्ड ड्रिंक की 1.5 लीटर की बोतल खोल लें जी, तो उनकी पार्टी में तकसीम होने के बाद फिर भी 2 गिलास बच जाते हैं। दो गिलास बच जाते हैं। ये मैंने ट्वीट की थी। हाँ, तो दूसरी तरफ जहांगीर तरीन साहब का क्या हुआ? जहांगीर तरीन साहब की सूरत हाल ये हुई कि बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। वो फिरदौस आशिक अमान, हम मजीद जा रहे हैं, हम लोगों को पकड़ धकड़ 11 ना 69 वोट्स मिले थे, उनको मिलाएंगे, उसको करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग हैं ना, उन्होंने एक चीज़ देखें, उनकी पूरी टॉप टियर लीडरशिप जैसे कहते हैं ना उड़ा के रख दी, उड़ गई। लेकिन इतनी कम वक्त में ऑल्टरनेट लीडरशिप का इस्टेब्लिश हो जाना इज फिनोमिनल, अनप्रेसिडेंटेड। सही। ऐसा नहीं होता, यानी कि वही लोग वापस आ जाते, वही चेहरे होते, सुलह सफाई हो जाती, वो अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेते और बात थी। यहां पर यह हुआ है कि बिल्कुल ही नए चेहरे
جن کا کسی نے نام نہیں, یعنی کتنے لوگ تھے جو بیرسٹر گوہر خان کو جانتے تھے, کتنے لوگ تھے جن کو وہی جو کورٹس کور کرتے تھے, مروت صاحب کا, یہ ان لوگوں کا پتا تھا. یہ نئے لوگ ہیں اور یہ آ گئے اور یہ چہرے بھی بن گئے, یہ ٹاک شوز میں بھی نظر آتے ہیں, جلسوں میں بھی نظر آتے ہیں, یہ باہر نکلتے ہیں, ان کے ساتھ جلسہ اکٹھا ہو جاتا ہے. اور جو لوگ پارٹی میں اس سے نچلے کیڈر میں موجود تھے, ٹاپ ٹیئر کے نیچے موجود تھے, یعنی کہ سیکنڈ ٹیئر سے نیچے والے ٹیئر میں موجود تھے, وہ پروموٹ ہو کے بڑے آرام سے ایڈجسٹ ہو گئے. ایسا لگتا ہے جیسے اس پارٹی کا تو کچھ بگڑا ہی نہیں. اور پارٹی کا ٹکٹ لینے کے لیے آج اگر الیکشن ہو رہا ہو تو لائن آپ دیکھیں گے کہ سب سے لمبی طویل لائن یہاں پر لگی ہوئی نو ہوگی. ڈاؤٹ. اور تو اس پارٹی کو تو چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. بالکل ایسے. اب ولنریبل پارٹی کون سی ہے؟ مسلم لیگ نون. وہ ہے مسلم لیگ نواز. بالکل ایسے ہی. تو ان لوگوں نے کام کن کن کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ شاہد خاقان عباسی کا کریئر کہاں گزرا ہے؟ ان کی الیکس لیک دوستیاں کہاں ہیں؟ نون میں ہے نا. تو ڈھیر سارے جتنے بھی ان کا جو سرکل ہے, حلقہ احباب ہے, وہ دو جگہوں پر ہے. وہ ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی میں بھی ہے, لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ دوستیاں, یارانے, پرانا وقت. اور ادھر جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کا تو سٹیک بہت زیادہ ہے. ان کے لیے تو یہ کنفرم ہے کہ یار فی الحال تو سب کچھ ہونے کے بعد 8 فروری کا جو نتیجہ دیکھ چکے ہیں, تو اس کے بعد تو ہم یہ سوچ ہی نہیں سکتے ہم اس پارٹی کو چھوڑیں. جن لوگوں نے چھوڑا ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کہیں کے نہیں رہے. اب ان کا بھی وہ جو ماتھے پہ گولی والے علی زیدی, he wants to make a comeback. فواد چودھری has almost made a comeback. عمران اسماعیل ترلے کر رہے ہیں, فروغ حبیب صاحب کی کالوں کا ریکارڈ آیا ہے, وہ کوشش کر رہے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو اس وقت لگے ہوئے, وہ واپس آنا چاہتے ہیں. درمیان میں یہ چھوڑنے سے اور اس باب کے بند ہونے سے پہلے اسد عمر والا معاملہ بھی ہوا تھا. He also wanted کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں. تقریباً ہو چکی انٹرویو کے باوجود. ہاں, تو یہ ساری صورتحال ہو گئی. اور دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ جہاں پر کئی دہائیوں سے میاں صاحب کا ساتھ دینے والے لوگوں کو ٹکٹ بھی نہیں ملا. کیونکہ استحکام پاکستان پارٹی کو ایڈجسٹ کرنا تھا. کسی کی جیل کاٹی ہوئی وہ کر دی گئی. ود ان مختلف اضلاع اور مختلف پاکٹس وہاں پر جو مسلم لیگ نون ہے اس کے ڈسگرنٹلڈ لوگ ڈھیر سارے بیٹھے ہوئے جو پوٹینشلی کینڈیڈیٹ ہو سکتے تھے. اور اب ان کو شاید جائے پناہ اور ان کو نہیں نظر آ رہا ہے کہ ان کا پولیٹیکل فیوچر مسلم لیگ نون میں ہے. الیکٹورل پولیٹیکل فیوچر انتخابی وہ نہیں ہے. اب وہ فلاں بندہ آ کے ایڈجسٹ ہو گیا, اس سے وعدے ہو گئے تو یہ تو اس کو ٹکٹ دے دیں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو اس وجہ سے جو سب سے زیادہ اس وقت آسان ہدف ہے, ٹارگٹ ہے, وہ ہے ہم خیال جن سے رابطہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں نا. زبیر عمر صاحب کی آپ نے گفتگو سنی, وہ کس اس پر چل رہے ہیں, چاہے وہ سندھ والا معاملہ ہو چاہے پنجاب کا ہو. دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, جب آپ کسی, یہ نا نیچرل ہے, انسانی فطرت ہے, آپ کسی سے ناراض ہو کر کسی جماعت کو چھوڑیں نا, کسی ادارے کو چھوڑیں, آپ کہتے ہیں میں اس سے بڑا بن کے دکھاؤں گا, یا میں اس کو ڈیمیج کروں گا, یا میں اس کو نقصان پہنچاؤں گا. صحیح. بچہ ہمارا کچھ نہیں تو رہے گا اس کا بھی کھ نہیں. دی کائنڈ آف فیس جو یہ یہاں پر اسٹیبلش ہو رہا ہے یا بنتا وہ نظر آ رہا ہے, وہ یہ آ رہا ہے کہ کم از کم ہماری جو پوٹینشیل ہے وہ اتنا ضرور نظر آنا چاہیے کہ جن حلقوں میں ہم نے ان کا ساتھ چھوڑا ہے وہاں پر ہم جیتے نہ جیتے وہ نہیں جیتیں گے. صحیح. دوسری بات یہ ظاہر ہے کہ سیاست تو لمبی گیم ہے. اب جو پی ٹی آئی ہے اس کو, پیپلز پارٹی کو اور نون لیگ کو, ان تین جماعتوں کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو یہ جماعت کیا جو بھی اس کا نام بنایا جاتا ہے, اس کی رجسٹریشن کا اور اس کے پارٹی کا پہلا کنونشن, نام کا اعلان, کوئی جلسہ یا کوئی سلسلہ, جامعات کے دورے, یونیورسٹیز میں جا کے انٹریکشن, میڈیا میں اپیرنس, اپنے پارٹی میں عہدے, یہ تقسیم, اور پھر لوگوں کو شامل کرنا نہ کرنا. تو وہ بھی ظاہر ہے کہ 15 کو ہو مئی کو یا نہ ہو, چاہے بعد میں ہو جائے, لیکن اس نے جب آنا ہے تو اس نے ڈیمیج لامحالہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو کرنا, اور کن لوگوں کو, ان کے آپس کی جو دوستیاں جن لوگوں کے ساتھ. تو یہ دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر, شاہد خاقان عباسی, مفتاح اسماعیل کے بیانات دیکھیں نا,
انہوں نے جو ریسنٹلی جو گفتگو کی ہے ان کی گفتگو میں ٹارگٹ اور ہدف جو ہے وہ کیا پی ٹی آئی ہے؟ نہیں، پیپلز پارٹی ہے. سیدھا نون، تمام کی سیدھا تمام اسحاق ڈار. کھلی جو فائرنگ ہو رہی ہے ہاں وہ ہو رہی ہے مسلم لیگ نون کی طرف. صحیح. کہ مفتاح اسماعیل کا میں بھی دیکھ رہا تھا کہیں بیان جو ہے وہ بہت زیادہ لوگوں نے ری ٹویٹ کیا ہوا تھا، شیئر کیا ہوا تھا، جس میں مفتاح اسماعیل یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا تو وقت کبھی بھی نہیں آیا کہ 2 سال سے ہم قرضے کے قسط نہ دینے کے سود کی ادائیگی کے لیے بھی مزید قرضہ لے رہے. یعنی پہلے تو چلیں آپ اپنا ملک چلانے کے لیے قرضہ لے رہے تھے، پھر آپ اس کے بعد حکومت، کار سرکار اور تنخواہوں کے لیے قرضہ لے رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ اب وہ جو قرضہ ہے اس کے سود کے لیے بھی ہم مزید قرضہ لے رہے ہیں، سود کے لیے بھی قرضہ لے رہے ہیں. اور انہوں نے کہا یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا اور پچھلے 2 سال سے ہو رہا ہے. اب جب جن لوگوں کا پورا مقدمہ اٹھا کر ہے ہی مسلم لیگ نون کے خلاف تو ان کا ہدف نون لیگ ہی ہوگی. دانیال عزیز فار ایگزامپل، ان کے ساتھ تو بہت برا سلوک کیا انہوں نے، اور بھی بہت چھاپے بڑھوائے، ان کو گرفتار اور بھی کیا بہت گیا. سارے لوگ ہیں. ان کے محمد زبیر جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ حکومت ڈیفالٹ نہیں کرنے والے تھی، عمران خان کے دور میں جو ریزروز تھے وہ بہت ہائی تھے، ہم تو ادھر تک دوبارہ پہنچے ہی نہیں تھے. بالکل. اور ان کا دیکھیں، ان کا جو سب سے بڑی جو ڈیمیج یہ کاز کر سکتے ہیں، اگر اس میں ifs اینڈ بٹس بھی ہے نا، اگر یہ بڑے سیاسی خانوادے الیکٹیبلز ان کو توڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں نا، ہے یہ لمبی گیم، لیکن اگلے 6 8 10 مہینے 1 سال میں یہ نون لیگ کے ساتھ سال ہر سال سے دہائیوں سے چلنے والے لیٹس جیسے کہ آغاز میں 25 یا 30 بڑی پولیٹیکل فیملیز کو توڑ لیتے ہیں، اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں، تو پھر نون لیگ کا آگے کیا بچا ہوا؟ وہ تو اگر ان کا تو 8 فروری کو جو چودھری نثار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے ہم ہاتھ باندھ کے پیچھے نہیں کھڑے. اچھا، چودھری نثار کے بارے میں میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، جو لوگ جن کا آف لیٹ چودھری نثار کے ساتھ رابطہ بھی، میری بھی گفتگو ہوئی ان سے جی، اور وہ کہتے ہیں کہ چودھری نثار کا بہت کم امکان ہے، ویری لیس لائکلی کہ چودھری نثار. انہوں نے جو کہا تھا سیم شاہد اخوان عباسی نے بھی یہی کہا تھا، ہم پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے نہیں ہو سکتے. ہاں، گفتگو سیم ہے. مریم نواز کا جو سٹائل آف پالیٹکس ہے نا، اس سے کہ یہ جو 4-5 خواتین ہیں، اس کے بعد ویژن بلر ہو گیا، پھر مزید آگے لوگ نہیں نظر آ رہے پارٹی میں، تو وہ ڈیمیجنگ ہے. دیکھیں نا وہ کیا ہوا وہ ساری کہانی. اگرچہ میں لوگوں کا اور اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا ہی نا پرویز بٹ والے واقعے کے اوپر گفتگو کر کے، لکیروں والی لیڈر نہیں، اس میں پاکستان میں تو اپنے اینگل سے نا کہ سرکاری خرچہ اور فلاں فلاں یہ سب کچھ نا انہوں نے کہ یہ کیا. میں تو اس کو اس اینگل سے دیکھتا ہوں کہ جو چائنیز ہیں وہ ایک اتنی ہارڈ ورکنگ نیشن ہے، قوم ہے. ایک سرکاری انویٹیشن کے اوپر ایک بندہ کانفرنس میں بیٹھ کے ماڈلنگ ہے نا بیسیکلی جو آپ کر رہے ہیں. ہاں، ایکٹنگ تھی، پریٹینڈ کر رہی تھی، بہت کچھ نوٹس بنا رہی ہیں. تو جب ایسے لوگ جو ہیں وہ نمایاں ہوتے ہیں، بالکل انہوں نے بھی ایسے ہیں، ان کا وہ ہوتا ہی ہے جس طرح میں نے یہ کچ مچوڑا، ہم اس کو کچ مچوڑا کہتے ہیں. مجھے نہیں پتا لوگ کیا کہتے ہیں، ایسے لکیریں مار دینا جیسے وہ ای سی جی کی رپورٹ باہر نکل کیڑے مکوڑے. ہاں، تو وہ کچ مچوڑے جو ہے نا وہ مارتے ہوئے نظر آ رہے تھے. تو وہ پارٹی کے اوپر گرپ جو ہے وہ پریکٹیکلی جو نون لیگ کو سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر کمپیریزن کیا جائے تو مریم سے زیادہ حمزہ کی ہے. صحیح، حمزہ ہو گئے سائڈ لائن. آپ جا کے کوئی بھی شخص ہے وہ جائے ٹویٹر کھولے، پی ایم ایل این کا جو آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے اس کو 8 فروری سے آنورڈ نا اسکرول دیکھنا شروع کرے. لیٹس جیسے کہ اگر 1000 ٹویٹس ہوئی ہیں، میں اندازاً بتا رہا ہوں، تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو سکتا ہے، اگر 1000 ٹویٹ ہوئی ہے تو اس میں 900 ٹویٹ مریم نواز کے متعلق ہے، مریم نواز کی ایکٹیویٹیز کی ہے. یہ آفیشیل پارٹی کی میں آپ کو بتا رہا ہوں 900 ٹویٹ. باقی بچ گئے جو 100 ٹویٹس، ان 100 میں سے تقریباً 70 ٹویٹس جو ہیں وہ شہباز شریف کے متعلق ہوئی ہیں، 30 میاں محمد نواز شریف کے متعلق ہوئی ہیں، اور حمزہ شہباز کا سکور ہے 0.
पक्की छुट्टी। تو ان کا جو جن لوگوں نے اپنی ایلیجینس حمزہ شہباز کے ساتھ رکھتے ہوئے اپنی پارٹی میں اپنے ایک سہانا مستقبل سوچا ہوا تھا, تو کیا ول دے اسٹے پٹ ود دا پارٹی؟ کیا وہ پھر بھی کہیں گے کہ ساڈا تے صحیح فارغ ہو گیا اسی کی کریے؟ صحیح. کہ جن کو یہ تھا کہ نہیں جناب ہم نے حمزہ کے ساتھ ہم اتنا چلے, ہم نے یہ کیا وہ کیا, انلیس کہ پارٹی کے اندر ری یونیفیکیشن والا کام ہو جائے اور وہ جس راستے پہ. تو بہرحال ایک انٹرسٹنگ پولیٹیکل فیز جو ہے وہ اب آپ کو نظر آئے گا, آتا ہوا, چلتا ہوا, بنتا ہوا, دیکھے گا بھی. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.